अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो मौजू चल रहा था अल-खसाइसुल कुबरा और अहले सुन्नत व जमात के अकायद व मामूलात, इसकी नवी किस्त का आगाज हो उससे पहले आइए आकाए नामदार की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और झुमकर दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, कुछ बातें बयान की गई थी। आखिरी बात जो चल रही थी वो ये कि जो मुस्तफ़ा का दीवाना होता है अल्लाह तबारक व तआला उसे आग से बचा लेता है। इस पर हज़रत ज़ुवैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला बताया गया कि जब असवद अंसी ने नबूवत का दावा किया और अपने नबी होने का ऐलान किया कि मैं भी नबी हूँ, तो लोगों ने उसकी मुखालफत शुरू कर दी। तो उस असवद अंसी और उसके मानने वालों ने हज़रत ज़ुवैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद ये कहा, क्या तुम गवाही देते हो कि हम नबी हैं? तो यही कहते कि नहीं। क्या और कहते, अगर वो कहता कि क्या तुम गवाही देते हो कि मुस्तफ़ा नबी है, तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह। 3-4 बार ऐसा हुआ जब असवद अंसी की बात को ना माना हज़रत ज़ुवैब ने, तो उसने उठा करके आग में डाल दिया। लेकिन मेरे अल्लाह ने हज़रत ज़ुवैब के लिए आग को गुलजार बना दिया है। आग को अल्लाह ताला ने गुलजार बना दिया। उस पर यह हदीस बयान की गई। कई हदीस है इस पर। और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमान ने बाब ही बांधा है, बाबुल आयत फिन नार। आग के अंदर अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां। वो शेर हम लोग खाली पढ़ते थे, आज भी अगर बराहीन साइमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। जब इन वाक़यात को पढ़े तो मालूम हुआ यार वो खाली हम लोग शेर पढ़ते थे, वो खाली शेर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर अहले सुन्नत व जमात के अकायद की तर्जमानी भी मौजूद है। हज़रत ज़ुवैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को डाला गया, आग ने असर ना किया। हज़रत अम्मार इब्न यासिर को कुफ़ार मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने आग में डाला। मुस्तफ़ा ने कहा, या नार कूनी बरदम व सलामन अला अम्मार, ए आग जैसे इब्राहीम पर तू गुलजार बनी थी, ये मेरे अम्मार है, इनके ऊपर भी गुलजार बन जाओ। अल्लाह ताला ने वैसे ही कर दिया। आखिरी हदीस जो बताई गई थी रुमाल की, ये रुमाल कि रुमाल जो हज़रत अनस इब्न मालिक के पास था, उसको आप कभी धोते नहीं थे। जब भी धूल आ जाती उसको तन्नूर में डाल के निकाल लेते। अब चूल्हे में तन्नूर में कपड़ा डाला जाए तो साफ नहीं होता, वो बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, राख हो जाता है। लेकिन हज़रत अनस से जब पूछा गया ये क्या मामला है कि आग में डाला जा रहा है रुमाल, लेकिन रुमाल साफ सुथरा निकल रहा, मैल जल जा रही, क्या बात है? तो हज़रत अनस ने क्या कहा था, हादा मिंदीन कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसह बिही वजहा, ये वो रुमाल है जिसे मुस्तफ़ा अपने चेहरे मुबारक को साफ किया करते थे। ये वो रुमाल है जिससे मुस्तफ़ा ने अपने चेहरे मुबारक को साफ कर लिया था। और जब जब ये रुमाल मैला हो जाता है हम तब यही करते हैं, उठा के चूल्हे में डालते हैं, निकाल लेते हैं, साफ सुथरा हो जाता है। यहां तक बात चली थी। अब आगे एक सहाबी है जिनका नाम तमीम दारी है। ये तमीम दारी अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडिया वालों के लिए तो बाइस फख्र है कि ये भी ऐसे सहाबी है जो इंडिया में आराम फरमाए हैं। तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको आका अलैहिस्सलाम ने कई दुआओं से नवाजा। इन्हीं की रिवायत है कि जस्सासा यानी दज्जाल से मुलाकात का जो मामला आया, इन्हीं से रिवायत है वो हदीस। तो तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है मकाम हर्रा जब यजीद ने हमला करवाया, मदीना तैयबा का ये मकाम, ये हिस्सा बड़ी अहमियत का हामिल रहा, इसलिए उस वाक़े को मकाम हर्रा का वाक़या कहा जाता है।
تو مقام عروا سے ایک آگ نکلی اتفاق سے، اور آگ نکلی تو حضرت عمر تمیم داری کی طرف اشارہ کیے. حضرت تمیم داری سے کہا قم الی هذه النار، یہ آگ بڑی تیزی میں بڑھتے چلی جا رہی ہے، اے تمیم اس آگ کو دیکھو، کنٹرول کرنا ہے اس آگ کو. حضرت عمر نے اشارہ کر دیا. حضرت تمیم داری اٹھے اور آگ کے پیچھے پیچھے، آگ آگے آگے جا رہی ہے، حضرت تمیم داری اس کے پیچھے پیچھے. اور جب حرہ کے پاس ایک گھاٹی، اور اس گھاٹی میں جیسے ہی آگ داخل ہونے لگی، حضرت تمیم داری نے اپنے ہاتھوں کو رکھ کر اس آگ کو بجھا دیا تھا. ہاتھوں سے آگ کو بجھا دیا. اور جب ہاتھ سے آگ کو بجھایا تو حضرت عمر نے فرمایا دیکھا تمیم داری نے کیا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے آگ کو بجھا رہا ہے. تو آقا علیہ السلام، ارے ظاہر سی بات ہے جب رومال مصطفیٰ کو چوم لے تو مصطفیٰ کو چومنے کی برکت سے رومال نہیں جلتا ہے. ان ہاتھوں نے نہ جانے کتنے مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں کا بوسہ لیا ہے یار، نہ جانے کتنے مرتبہ ہاتھوں کا بوسہ لے لیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ جلا دے؟ یہیں سے معلوم یہ ہوا کہ جو حصہ مصطفیٰ سے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس حصے کو آگ سے بچا لیتا ہے. اب اندازہ لگائے رومال بچ گیا، حضرت زہیر کے اوپر آگ گلزار بن گئی، حضرت تمیم داری کے لیے آگ گلزار بن گئی. معلوم یہ ہو گیا کہ جو مصطفیٰ سے لگ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے نا. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ جو صحابہ کے ہاتھوں میں ہے، وہ دنیا اور جہنم کی آگ کو بجھا رہی ہے نا. ایسے کئی حدیثیں موجود ہیں جن میں صحابہ کرام کی عظمت واضح ہے. اچھا، اگر ہمارے یہاں تو بڑے عجیب و غریب لوگ پیدا ہو گئے، آج تک حضور کو ان کو جیسے ہی نور بولو تو ان کے نار پہ نہ جانے کیا کیا ہو جاتا ہے. نار یعنی آگ، ان کو ٹینشن ہونے لگتا ہے. حالانکہ میرے اللہ نے اتنا پاور دیا ہے کہ مصطفیٰ جس کے لیے چاہے اس کے لیے نور پیدا کر دے. بہت سلو ہے یار. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جو نور کا تارا ہوگا وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہوگا. بولو اب نور کے تارے صحابہ ہیں، نور کے تارے صحابہ ہیں، ہدایت کے ستارے صحابہ ہیں. صحابہ کو مصطفیٰ نے کیسے کیسے نور دیا. کئی حدیثیں موجود ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے پنجتن کی نسبت سے 5 حدیثیں لکھی ہیں. 5 حدیثیں. یہ الخصائص الکبریٰ تیسرا حصہ صفحہ 1164 کے اندر باب بڑا پیارا باندھا ہے. باب کا نام کیا ہے معلوم؟ باب اضاءۃ العصا والصوت والاصابع. اس بات کا باب کہ عصا روشن ہو گیا، کوڑا روشن ہو گیا اور انگلیاں روشن ہو گئی. کوڑا روشن ہو حضور کی برکت سے، انگلیاں روشن ہو جائے، ڈنڈا روشن ہو جائے. کئی حدیث، ایک حدیث تو اکثر لوگ بیان کرتے جو بخاری شریف کے اندر ہے. اکثر وہ حدیث بیان کرتے 2 صحابہ کے بارے میں. پہلے حدیث لے لے. حضرت ابو عبس ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں انہو کانا یصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات. کہتے ہیں ابو عبس ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 نماز حضور کے ساتھ پڑھتے تھے. کچھ بھی ہو جائے، کہیں بھی رہے، وہ بھاگ کر کے آقا کی بارگاہ میں آتے اور آنے کے بعد 5 نمازیں پڑھتے. اب رات میں عشاء کی نماز جب پڑھ لے تو اندھیرا رہتا ہے اور ان کو جانا ہوتا تھا قبیلہ بنو حارثہ میں، کافی دور جو قبیلہ آباد تھا، اس قبیلے میں جانا ہوتا. تو اتفاق ایک ایسا دن آیا کہ اس دن 5 نمازیں پڑھی. جب عشاء کی نماز پڑھ کے نکلنے لگے تو بارش ہونے لگی، اور جب بارش ہونے لگے تو رات اور گھٹا ٹوپ ہو جاتی ہے اور اندھیری ہو جاتی ہے. فَخَرَجَ لَيْلَةً مُظْلِمَةً مَطِيرًا. زوردار برسنے والی، دوردار بارش والی رات میں آپ جو اندھیری تھی نکلے. فَنُوِّرَ لَهُ عَصَاءً. چنانچہ وہ نکلے اور ہاتھ میں عصا تھا. ہم لوگ تو آج نوجوان عصا لے لے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ نوجوان ہو کر کے عصا لے کے چل رہا ہے. جبکہ یاد رکھیں حضور کی کچھ ایسی سنتیں ہیں جو ہر حال میں اپنے ساتھ رکھنا حضور کی سنت ہے. جیسے سر پہ امامہ باندھنا سنت ہے، ویسے ہاتھ میں عصا لے کر چلنا بھی سنت ہے.
لیکن ہمارے یہاں عصا لے کے چلو، ارے مولانا کو کیا ہو گیا، عصا لے کے جا رہے ہیں، ارے مولانا ہو تم یار، عصا سنت ہے سرکار کی. اور آج کے دور میں سنت تو بڑی پیاری ہے، نہ جانے کتنی چیزوں کو ڈھیر کرنے والی وہ سنت ہے، بہت زبردست ہے وہ سنت. عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا. تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. نکلے اندھیری رات بارش زوردار ہے، فنور لہ فی عصا، جیسے ہی نکلے جو ہاتھ میں عصا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے روشن فرما دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے میدان طی میں آئے، اللہ نے آسمان سے روشنی اور کے ستون اور کھمبے اتارے، اور میرے مصطفیٰ پہ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ جہاں صحابہ اندھیرے میں نکل گئے، جو ہاتھ میں عصا اسی کو ہی روشن فرما دیا، اسی کو روشن فرما دیا. حضرت ابو عبس کہتے ہیں چلتا رہا حتی دخل فی دار بنی حارثہ، یہاں تک کہ قبیلے بنو حارثہ کے گھروں میں داخل ہو گیا اندھیری رات میں. اب اندازہ لگائیے جو مصطفیٰ کے دربار میں ہے، اندھیری رات ہے، اس میں اگر ضرورت روشنی کی پڑ گئی تو میرے اللہ نے عصا کو روشن کر دیا. الحمدللہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہم اگرچہ بیٹھے مالیگاؤں میں لیکن دربار مصطفیٰ کے فیض یافتہ ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض مل رہا، اور یہ فیض ایسا ہوگا کہ اگر انتقال بھی ہوگا تو قبر میں روشنی ہوگی انشاءاللہ. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، یہی چراغ ہے، یہ چراغ لے کے چلے. ایسے ہی ابو بخاری کی حدیث جو 2 صحابی کی وہ یہ حدیث ہے، ایسے ہی ہے ان رجلین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عنده ذات لیلۃ مظلمہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اندھیری رات میں 2 صحابی سرکار کے دربار سے نکلے، خوب رات اندھیری ہے، نکلے. وما ہما مثل المصباحین یضیعان بین ایدیہما، ان کے ہاتھ میں جو چھڑی ہے ایسے روشن ہو گئی جیسے چراغ چل رہا ہو. اس زمانے میں چراغ تھا، اس لیے چراغ کی مثال دی گئی. اگر ہائی لوزن ہوتا تو اس کی بھی مثال دی جاتی، اس کی بھی مثال دی جاتی. اس زمانے میں چراغ زیادہ روشن ہوتا تھا، پھر کہا چراغ کی طرح روشن ہو گئے. دونوں صحابی چلنے لگے. فلما افترقا، اور جب الگ الگ ہو گئے تو دونوں کے ہاتھ میں جو الگ الگ عصا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے عصا کو روشن فرما دیا ہے، دونوں کے عصا کو روشن فرما دیا. اب ذرا سوچو آپ، میرا نبی کیسا نور والا ہے یار. اب تھوڑا دنیاوی مثال دینا چاہتا ہوں. لائٹ پاور، لائٹ پاور، پاور پہلے کہاں ہوتا ہے؟ تھا نا ہاں اسٹیشن کہہ سکتے ہیں، سب اسٹیشن، اسٹیشن جو اس کا ہوتا ہے پاور ہاؤس، پاور ہاؤس میں ہوتا ہے. اور جو پاور ہاؤس سے ملتا ہے، جو پاور ہاؤس سے کنیکشن کر لیتا ہے، وہاں پاور ہاؤس کی روشنی پہنچ جاتی ہے. تو کہاں مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نور کا پاور ہاؤس بنایا ہے، ایسا پاور ہاؤس بنایا جس کا کنیکشن ہو گیا میرے مولا نے روشن کر دیا ہے. نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، یہ آقا علیہ السلام کا دربار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا روشن بنایا. اور آگے ایک حدیث میں آیا، حضرت انس بیان فرماتے، تیسری حدیث، عباد ابن بشر اور اسید ابن حسیر، یہ 2 صحابی ہیں، عباد ابن بشر اور اسید ابن حسیر. یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ضرورت کے تحت آقا علیہ السلام کے پاس تھے، یہاں تک کہ بڑی رات گزر گئی، کافی حصہ گزر گیا رات کا. وَهِيَ لَيْلَةٌ شَدِيدَةُ الظُّلْمَةِ، یہ رات بڑی تاریک تھی، بڑی اندھیری رات تھی. ثُمَّ خَرَجَ، پھر دونوں نکل پڑے، حضرت عباد بھی نکلے اور حضرت اسید بھی نکلے، اور دونوں کے ہاتھ میں عصا تھا. فَأَضَاءَتْ لَهُمَا عَصَا أَحَدِهِمَا، یہاں تک کہ جب دونوں نکلے تو دونوں کے عصا روشن ہو گئے، چمکنے لگے، دونوں اسی کی روشنی میں چلے. اور جب دونوں اپنے گھر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک دونوں کی روشنی کو باقی رکھا ہے نا. 3 حدیثیں ہو گئی. چوتھی حدیث، اب چوتھی حدیث شیخین کریمین کی بارگاہ میں. کہا شیخین کون؟ کہا ابو بکر و عمر. تو کہا حسنین کے بارے میں نہیں، ہم نے کہا آگے جو باب آ رہا ہے وہ حسنین کے بارے میں آ رہا ہے. شیخین ابو بکر و عمر کے لیے بھی آقا نے روشنی کی ہے، حسنین کریمین کے لیے بھی آقا نے روشنی کی ہے. شیخین کریمین کے بارے میں کیا ہے؟ کہتے ہیں انس بن مالک فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عمرہ سموا
عند ابی بکر رضی اللہ عنہما یتحدثان عندہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر آپس میں گفتگو کرتے رہے جبکہ ابو بکر بیٹھے رہے۔ ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ رات کی گفتگو ہو رہی، حتی ذهب اللیل، یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ ثم خرجا، پھر ابو بکر و عمر نکلے۔ جو مدینہ گیا تو ابو بکر کا گھر بھی معلوم ہوگا ان کو اور عمر کا گھر، اور جو نہ گئے ہو اللہ انہیں بار بار زیارت عطا فرمائے۔ مسجد نبوی سے ابھی تو ایک دم حصہ ایک دم قریبی میں آ گیا، ورنہ کافی دور تھا۔ نکلے مصطفیٰ جان رحمت کے دربار سے دونوں، ابو بکر صدیق کا گھر قریب میں پڑے گا، عمر کا اور دور پڑے گا۔ تو دونوں جب نکلے، وخرج ابو بکر، اور ابو بکر صدیق نکلے دونوں کے ساتھ، یعنی حضرت عمر اور حضور آپس میں بات کر رہے ہیں، اور حضور حضرت عمر سے نکلے تو ابو بکر بھی ساتھ میں نکلے۔ جب ساتھ میں نکلے تو معہما جمیعا فی لیلۃ مظلمہ، دونوں کے ساتھ ابو بکر نکلے تو اندھیری رات تھی۔ ما احدہما عصا، ان میں سے ایک کے پاس عصا تھا، یعنی ابو بکر و عمر میں سے ایک کے پاس عصا تھا۔ فجعلت تضیء لهما وعلیہما نور حتی بلغ المنزل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عصا کو ان دونوں کے لیے روشن فرما دیا، اور اس کے اوپر مسلسل نور رہا یہاں تک کہ دونوں اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ مسلسل نور رہا یہاں تک کہ دونوں اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ ہم نے کہا دنیا والوں نے یہ خالی دیکھا، حضرت انس نے دیکھا کیونکہ خدمت کر رہے تھے، میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ارے میں تو ابو بکر کے دروازے پر صبح و شام آسمان سے نور اترتا ہوا دیکھتا رہتا ہوں، حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نوازا۔ ایسے ہی اور بھی 2-3 حدیث پاک ہے، ایک حدیث آخری 4 ہوئی ہے، 5ویں اور ہے، 6ٹھی حدیث بھی ہے الحمدللہ، ایک اور ہے 6 حدیث۔ یہ تھے حمزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آقا نے ان کے لیے بھی روشن کیا ہے، اور 6ٹھی حدیث جو ہے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں بارش والی رات میں حضور کے پاس عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، بڑی اندھیری رات تھی، پڑھنے کے لیے گیا، جب میں اٹھنے لگا تو آقا علیہ السلام جب اٹھنے لگا، حضرت ابو سعید خدری کرتے ہیں کہ بارقت برقا، بڑی زبردست بجلی چمکی، فرآ قتادہ بن النعمان، آقا علیہ السلام نے قتادہ ابن النعمان کو دیکھا کہ وہ بھی نماز پڑھ رہے، ان کو دور جانا ہے۔ تو جب جانے لگے تو حضور نے فرمایا یا قتادہ، اے قتادہ ٹھہرو، اذا صلیت فاثبت حتی آمرک، حضور نے فرمایا قتادہ جب نماز پڑھ لینا تو جانا مت، بیٹھے رہنا یہاں تک کہ میں تم کو حکم دے دوں۔ وہ نماز پڑھ لیے، بیٹھے رہے، کافی وقت گزر گیا۔ آتاہ الارجون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی مسجد نبوی سے اٹھائی اور اٹھا کر انہیں دے دی، اور فرمایا خود ہذا، اس کو لے کر کے ساتھ میں جاؤ، یضیء لک امامک 10 وخلفک 10، یہ لکڑی تمہارے 10 قدم آگے اور 10 قدم پیچھے برابر روشنی دیتی رہے گی، یعنی ایسی روشنی ہوگی کہ 10 قدم آگے 10 قدم پیچھے برابر روشنی رہے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے جب ضرورت پڑی ہے تو صحابہ کرام کو بھی روشن کر دیا، اور صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کے کرم سے لکڑیوں کو بھی روشن فرمایا ہے۔ اب حسنین کریمین کے لیے بھی روشن، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بلا شبہ آقا علیہ السلام کے ایسے شہزادے کے مصطفیٰ جن کو لے کے نماز پڑھے۔ لوگ یہی کہے، حدیث میں ابھی اسی میں آیا کہ لوگ یہ کہے خیال آ جائے تو خیال خطرناک ہے، حملے کا تیرا خیال ہی خطرناک ہے، ہمارا خیال تو وہی خیال ہے جو مصطفیٰ کا خیال ہے، کہ مصطفیٰ نے نوازوں کا خیال کیا، بڑا خیال کیا، اتنا خیال کیا کہ گودی میں لے لیا، اتنا خیال کیا کہ نماز میں سجدے میں پشت پہ سوار کر لیا۔ بولو نا یار، اب تیرا خیال کیسا خطرناک ہے، تو تیرے خیال کے بارے میں سوچ۔ یہ حدیث پاک بات کیا باندھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے، باب البرقۃ التی برقت للحسن والحسین رضی اللہ عنہما، باب اس روشنی کا جو روشن ہوئی امام حسن اور امام حسین کے لیے، وہ اس روشنی جو آقا علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے روشن فرما دیا۔ معاملہ کیا ہوا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں
कुन्ना नुसल्ली मआ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-इशा, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा की नमाज पढ़ रहे थे। फकाना युसल्ली, हुजूर नमाज पढ़ते, फइदा सजदा, जब हुजूर सजदे में जाते, वज़बल हसन वल हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा अला ज़हरिही, तो हसन और हुसैन मुस्तफ़ा की पुष्प पर सवार हो जाते। क्या सवारी है यार, क्या सवारी है, क्या सवारी है। सजदे में आका अलैहिस्सलाम पुष्प पर सवार हो जाते। अब याद रखो, मुस्तफ़ा जान रहमत को जो जो हिस्सा छू ले, जो जो हिस्सा छू ले, बड़ा अजमत वाला हिस्सा। और एक बात और बता दे प्यारे, ये दो खुतबे जुमा के दिन होते हैं, ये भी हसन और हुसैन की वजह से होते हैं। बस मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों के लिए खुतबा रोका, बैठ गए और फिर नमाज से तशरीफ फरमा हुए तो फिर खड़े होकर खुतबे का आगाज कर दिया। मेरे अल्लाह ने इस अदा को इतना पसंद कर लिया कि क़यामत तक मुसलमानों के लिए दोनों खुतबों के दरमियान बैठना मुस्तफ़ा की सुन्नत करार दे दिया है। बैठो दोनों खुतबे के दरमियान, क्यों बैठो कि मुस्तफ़ा मेरा नबी अपने नमाजों के लिए बैठा था, इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने बिठा दिया। जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो हसन और हुसैन पुष्प पे सवार हो जाते। फैदा रफ़ा रासहु, जब हुजूर अपने सर को उठाते, अख़ज़हुमा फवदाहुमा वदअन रफ़ीक़ा, जब सर को सजदे से मुस्तफ़ा उठाते तो दोनों नवासों को पकड़ते और बड़ी नरमी के साथ जमीन पर रख देते। बोलो ना यार, बड़ी नरमी के साथ, रफीका नरमी के साथ रख देते। हम लोग होते तो जलाली तेवर, नमाज पढ़ रहा हूं आके साथ में बैठ गया, पीठ पे बैठ गया, न जाने क्या क्या होता। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने बड़ी नरमी के साथ नीचे उतारा। क्यों? क्योंकि मुस्तफ़ा खुद कहते हैं, अल्लाह ये मेरे दोनों नवासे, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। मालूम यह हुआ जिससे आदमी मोहब्बत करता है नमाज में उसका ख्याल करता है, जिससे मोहब्बत करता है आदमी उसका ख्याल करता है। मुस्तफ़ा नवासों से मोहब्बत करते इसलिए ख्याल फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं। तो कहा जिससे आदमी मोहब्बत करता है उसका ख्याल करता है। तो कहा ये कहां से लेके आए? हमने कहा यहां से लेके आए, यहां से मुस्तफ़ा ने बड़ी मोहब्बत से नीचे उठा दिया। तो आप बड़े आराम से फैदा आदा आदा, जब हुजूर सजदा दोबारा करते नमाज से दोबारा बैठ जाते, दोबारा बैठ जाते। फलम्मा सल्ला, जब हुजूर ने नमाज पढ़ लिया, जअला वाहिदन हा होना वो वाहिदन हा होना, नमाज पढ़ लिया तो एक को दाएं तरफ एक को बाईं तरफ सामने अपने बिठा लिया। हज़रत अबू हुरैरा कहते फजीतु, मैं हुजूर के पास आया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह अला अज़हाबु बिहिमा इला उम्मिहिमा, क्या मैं इन दोनों को इनकी वालिदा के पास ना पहुंचा दूं? क्या मैं इन दोनों को इनकी वालिदा के पास ना पहुंचा दूं? उसने फरमाया ला नहीं, ला नहीं। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम के हाथ उठे, हाथ उठा फबारकत बारका, अल्लाह ताला ने एक रोशनी को पैदा फरमाया। और रोशनी कहाँ तक है मालूम है? मस्जिद नबवी से लेकर हज़रत फातिमा के घर तक, जो आज मस्जिद अली के नाम से मशहूर, वहां तक रोशनी अल्लाह ने पैदा फरमाई। फिर आका ने नवासों से फरमाया इल्हक़ा बिउम्मिकुमा, चले जाओ रोशनी में अपनी वालिदा के पास, चले जाओ रोशनी में अपने वालिदा के पास। फमा ज़ाला यमशियान फी दौहा हत्ता दखला, दोनों शहजादे चले उसी रोशनी में यहां तक कि हज़रत फातिमा के पास पहुंच गए। तो मेरे मुस्तफ़ा की दुआ से अल्लाह ने ऐसी रोशनी पैदा फरमाई। अरे जिसकी दुआ से रोशनी पैदा हो, अल्लाह ने उसको कैसा रोशन बनाया है, ऐसा रोशन बनाया कि कुरान कहता है तुम्हारे पास नूर आया है, तुम्हारे पास नूर आया, कुरान ने कह दिया है। जी ऐसे ही और कई हदीसें हैं जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोशनी को पैदा फरमाया। अंदाजा लगाएं, इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को तो जो नवाजा, एक सहाबी को ऐसा नवाजा था, कहीं भी वो जाए, कहीं पर भी जाए अल्लाह ताला उस हिस्से को रोशन फरमा देता था, कहीं पर भी वो साहबी जाए। ये अल-खसाइसुल कुबरा सफ़ा 1173 के अंदर वो हदीस मौजूद है।
کہیں پر بھی پہنچ جائے، جیسے ہی وہ جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس حصے میں روشنی کو پیدا فرما دیتا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2075۔ ان کا نام ہے اسید بن ابی اناس۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں بیمار پڑا اور مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جایا گیا۔ جب میں بیمار تھا مصطفیٰ کے پاس لے جایا گیا، مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ، آقا نے اپنے ہاتھوں کو میرے چہرے پر پھیر دیا، بس اور سینے یار، ہاتھوں کو خالی سینے پر پھیر دیا، پھیرنے اور چہرے پہ پھیر دیا، وَأَلْقَى يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، چہرے پہ پھیرنے کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب یہ مقام کیا ملا؟ فَكَانَ عَصِيد يَدْخُلُ الْبَيْتَ الْمُظْلِمَ فَيُضِيءُ، تو جہاں جہاں حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے اور وہ اندھیرا ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہاں روشنی کو پیدا فرما دیتا، وہاں روشنی کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا۔ یہ مصطفیٰ کے ہاتھ پھیرنے کی برکت ہے۔ اب ذرا تصور کریے، جب صحابی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور سینے پہ ہاتھ پھیر دے تو اللہ تعالیٰ یہ مقام دے دے کہ اگر اندھیرے گھر میں پہنچ جائے تو اللہ اسے اجالا فرما دے۔ اب سوچو مصطفیٰ کے آنے سے کیا کیا آتا ہے۔ موجود ہے ہمارے سامنے عائشہ صدیقہ کی روایت کہ آقا آ گئے، روشنی ہو گئی، ہے نا۔ اچھا، یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی بات کی روشنی پیدا ہو گئی۔ اگر عرب شریف میں پانی ہونے لگے، عرب میں پانی بہت دشواری سے، ابھی تو ماشاءاللہ پانی کافی فراوانی آ گئی، ورنہ تو ایک وہ دور تھا کہ ہارون رشید کی اہلیہ زبیدہ خاتون جب گئی تو کافی حاجی لوگ انتقال کر رہے تھے، تو وہ پتہ لگایا کیوں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پانی کی کمی ہے، اس لیے انتقال لوگوں کا ہو رہا ہے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے انتقال کر رہے لوگ۔ تو اس بیچاری خاتون نے اپنے جیب خاص سے ایک نہر بنوائی، جس نہر کو نہر زبیدہ کہا جاتا ہے۔ وہ زمانہ تھا پانی بڑی تکلیف کا، بہت تکلیف سے پانی آتا، اور حضور کے دور میں اسی لیے تو جگہ جگہ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پانی نکالا ہے، جگہ جگہ نکالا ہے، جگہ جگہ نکالا پانی۔ تو ایک صحابی ہے جن کا نام عبداللہ ابن عامر ابن قریظ ہے، عبداللہ ابن عامر ابن قریظ۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ان کو لایا گیا، فَتَّفَلَ عَلَيْهِ وَعَوَّزَهُ، آقا علیہ السلام نے ان کے اوپر اپنا لعاب لگا دیا اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر دم کر دیا، لعاب لگایا، دم کر دیا۔ تو جو لعاب مصطفیٰ نے لگایا، فَجَعَلَ يَتَسَبَّغُ رِيقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو چوسنے لگے، لعاب کو چوسنے لگے۔ جب چوسنے لگے تو مصطفیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَمَسْقِيٌّ، یہ آدمی مسقی ہے، مسقی۔ مسقی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جہاں جائے گا وہاں پانی پائے گا، بہت سلو ہے یار، جہاں جائے گا وہاں پانی پائے گا۔ تو ان کا معاملہ کیا ہوا؟ فَكَانَ لَا يُعَالِجُ عَرْضًا إِلَّا ظَهَرَ لَهُ الْمَاءُ، تو یہ جہاں قدم رکھ دیتے اللہ تعالیٰ وہاں پانی پیدا فرما دیتا، جہاں قدم رکھ دیتے وہاں پر اللہ تعالیٰ پانی پیدا فرماتا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عامر ابن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہوا۔ ایسے ہی کئی صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات ظاہر ہوئے، یعنی صحابہ سے ظاہر ہوئے مصطفیٰ کی برکات۔ کئی ایسے معاملے آئے کہ صحابہ کرام نے آقا کی بارگاہ میں عریضہ رکھا اور مصطفیٰ جان رحمت نے جو ہے برکتوں کا نزول فرما دیا۔ ایسے ہی بہت سارے معاملات آئے۔ ایک ایسے ہی معاملہ ہوا، حضور نے ایک مرتبہ حضرت علی کو اپنی انگوٹھی دے دی، انگوٹھی میں نقش کیا دیا تھا؟ کہا لکھوانا محمد بن عبداللہ۔ یہ الخصائص الکبریٰ تیسرا حصہ صفحہ 1175 حدیث نمبر 2079۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور روایت کون کر رہی ہے؟ عائشہ صدیقہ۔ بہت سیلے یار، رافضی ہوتا تو لاتا رہتا عائشہ حضرت علی، لیکن یہ روایت کیا علامہ جلال الدین سیوطی کر رہے، کیا لکھتے معلوم؟ حضرت عائشہ سے روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا علی رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا انقش خاتمی ھذا، میری اس انگوٹھی میں نقش بنوا کے لاؤ۔ اور نقش کیا ہوگا؟ یہ ہوگا، پوری چاندی کی انگوٹھی تھی، محمد ابن عبداللہ۔ کیا لکھوانا ہے؟ محمد ابن عبداللہ، تاکہ انگوٹھی آ جائے، مہر لگانے کے کام آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ فَعَطَى عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ النقاش، حضرت علی نقاش کے پاس پہنچے،
اور نقاش کو بتایا کہ اس انگوٹھی میں ایسا ایسا نقش کرنا ہے، بتا دیا۔ نقاش نقش کرنے لگا، نقش میں لکھ رہا ہے محمد بن عبداللہ، تو اس نے کیا دیکھا؟ فوجد اللہ قد قلب یدہ، اس نے پایا کہ اللہ نے اس کے ہاتھ کو پلٹ دیا، محمد بن عبداللہ کے بجائے محمد الرسول اللہ لکھ رہا ہے، وہ محمد بن عبداللہ کے بجائے محمد الرسول اللہ لکھ رہا ہے۔ جب لکھنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس آئے انگوٹھی لینے کے لیے۔ جب پہنچے انگوٹھی لینے کے لیے تو فرمایا ما بہذا امرتک، میں نے اس کا تو حکم نہیں دیا تھا، آپ کو تو کہا تھا محمد بن عبداللہ لکھنا، تم نے کیسے لکھ دیا محمد الرسول اللہ؟ تو نقاش کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ قَلَبَ يَدِي، وَاللَّهِ، بخدا میرے اللہ نے میرے ہاتھ کو پلٹ دیا۔ بولو یار، میرے اللہ نے میرے ہاتھ کو پلٹ دیا۔ لقد كتبته وما اعقله، ارے میں لکھ رہا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں لکھ رہا ہوں محمد بن عبداللہ، لیکن لکھا رہا ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے اللہ نے ہاتھ کو پلٹ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر کے آئے حضور کے پاس اور پورا معاملہ بتایا۔ فتبسم وتبسم، میرے مصطفیٰ مسکرائے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں صلوات۔ مصطفیٰ مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کیا ٹینشن لیتے ہو؟ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا ٹینشن لیتے ہو؟ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کے لیے کبھی کبھی لوگوں کے ہاتھوں کو بھی ایک دم اپنے کنٹرول میں ہی رکھا ہے، حالانکہ پورا نظام اللہ کے کنٹرول میں، پورا نظام اللہ کے کنٹرول میں۔ اسی میں بات یاد آئی تو تفسیر کبیر کی بھی ایک روایت بڑی مشہور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، آقا علیہ السلام نے انگوٹھی دی، ابو بکر جاؤ لکھا کے لاؤ لا الہ الا اللہ، بس۔ نقاش کے پاس آئے، کہا لا الہ الا اللہ لکھ دو، بس، اس سے زیادہ نہیں لکھنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ لا الہ لکھانا، لے کر کے آئے ابو بکر، کہا لا الہ لکھو اور ساتھ میں بڑھا دو محمد رسول اللہ۔ نقاش نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن لکھنے کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور بڑھ گیا۔ ابو بکر نے خالی محمد رسول اللہ بڑھوایا اور ساتھ میں ایک اور بڑھ گیا، کیا؟ ابو بکر صدیق۔ انگوٹھی آئے لینے، میں نے تو کہا نہیں تھا، کیوں بڑھا دیا؟ بہرحال لے کر کے حضور کی بارگاہ میں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مصطفیٰ نے دیکھا کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ لا الہ میں نے لکھنے کو کہا تھا، کہا یہ دوسرا کیوں بڑھوا دیا، پھر تیسرا کیسے بڑھ گیا؟ تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ضمیر نے، میری غیرت نے، میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کا نام ہو، آپ کا نام لاؤ، اس لیے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کے نام کو لکھوا دیا ہے، بس۔ تو کہا اپنے نام کو کیوں لکھوایا؟ آگے جبرائیل آئے، جبرائیل، اور جبرائیل نے واقع بتایا جب انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام سے آپ کا نام کو الگ نہ کیا جائے، یہ پسند نہیں کیا انہوں نے، بلکہ ساتھ میں لکھوانا پسند کیا، تو اللہ نے بھی یہی چاہا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ صدیق اکبر کا بھی نام جوڑ دیا جائے، بس، ہے نا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ جیسے یہاں پر حضرت علی نے نقش دیا تھا، کہا لکھو محمد بن عبداللہ، میرے اللہ نے پلٹ دیا، لکھوا دیا محمد رسول اللہ، ہے نا؟ ایسے ہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اچھا، آپ نے کبھی ہاتھوں کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور اگر ہاتھ بلب کی طرح چمک جائے تو؟ اگر ہاتھ چمک جائے تو سمجھ لینا کسی چمکانے والے نے چمکا دیا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب ذرا سوچو میرے رضا نے کیوں کہا ہے، کیوں کہا کہ مصطفیٰ سے سب چمک پا رہے ہیں؟ کہا تو کہا یہی حدیث ہے۔ راوی کون؟ کہا انس بن مالک، الخصائص الکبریٰ، تیسرا حصہ، صفحہ 1170، حدیث نمبر 2073۔ اور بخاری کے اندر بھی، امام بخاری نے اس کو الادب المفرد کے اندر لکھا ہے، اور تاریخ القبیر کے اندر بھی لکھا ہے۔ فرماتے کیا معلوم؟ حضرت انس نے فرمایا خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المسجد وفيه قوم رافع ايديهم يدعون، میں حضور کے ساتھ چلا اور حضور کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوا، کیا دیکھتے ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ بہت سلو ہے یار،
ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا مانگ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا ترا بِأَيْدِيهِمْ مَا أَرَىٰ، اے انس تم وہ دیکھ رہے ہو ان کے ہاتھوں میں جو میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے نظر آ رہا ہے، کیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ حضرت انس نے کہا ان کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ نظر تو سب آیا لیکن مصطفیٰ کی زبان سے آیا تو کیا بات ہے یار۔ کہا کیا ہے سرکار ان کے ہاتھوں میں؟ آقا فرماتے بِأَيْدِيهِمْ نور، یہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں نور پیدا فرما رہا ہے، نور پیدا فرما رہا ہے۔ حضرت انس نے کہا سرکار آپ دعا کریے میرا اللہ مجھے بھی دکھا دے، ادعو اللہ تعالی ان یرینی، آپ اللہ سے دعا کریے اللہ مجھے دکھا دے۔ فدعا اللہ تعالی فارانی، حضرت انس فرماتے مصطفیٰ نے دعا کر دی، وہ نور جو ان کو ہاتھوں میں تھا میں بھی دیکھنے لگا، میں بھی وہ نور دیکھنے لگا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ میرے رضا نے کہا ذرا سوچو جس کا ایک ایک شعر حدیث کی ترجمانی ہو، ایک ایک شعر اتنی حدیثوں کی ترجمانی ہو، اس کا فتویٰ کیسے منمانی ہو سکتا ہے یار؟ اگر کوئی اس کے فتوے کو منمانی کہتا تو ہم کہیں گے کہ بھائی صاحب کو حدیث کی ترجمانی نہیں آتی۔ اگر حدیث کی ترجمانی ہوتی تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ احمد رضا نے منمانی کی ہے، کیونکہ احمد رضا کا جب قلم نکلا اٹھتا ہے تو الحمدللہ حدیثوں کا انبار ہوتا ہے۔ ایک مثال دے دوں، ایک حیدرآباد کا ایک شخص تھا، اس نے خالی اتنا کہا ایک مٹھ داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے، ایک مٹھ سمجھتے نا، ایک مٹھی، بولے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب نہیں۔ آج بہت سارے اپنے آپ کو مجدد کہنے والے بھی بہے پڑے ہیں، مجدد کہنے والے چوری کر کر کے دوسرے علماء سے لکھا کہ کتاب اپنے نام سے چھپاؤ مجدد اعظم بنو، تو وہ بھی اسٹائل میں چھوٹی داڑھی رکھ رہے ہیں۔ خالی اس نے اتنا کہہ دیا، میرے رضا کی بارگاہ میں استفتاء پہنچا کہ ایک شخص ہے جو بولتا ہے ایک مٹھ داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے، میرے رضا کا قلم اٹھا۔ قرآن کی 18 آیتیں، قرآن کی کتنی آیتیں؟ 18 آیتیں، 68 فقہا کے اقوال اور 70 احادیث سے ثابت کیا کہ ایک مٹھ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ کتنی آیتیں؟ زور سے بولا نا یار، 18 آیتیں اور حدیث کتنی؟ 70 حدیثوں سے ثابت کیا ہے، اور فقہا کے اقوال 68 ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ علی رحمت الرضوان کے فتوے میں کتنا دم ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لینا جو کما حقو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھے بیٹھا رہتا ہے وہ ان کے سینے پر بھی دال ڈرتا رہتا ہے، جن کے سینے پر امام احمد رضا کے نام سے سانپ چلتا رہتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ مطالعہ ہونا چاہیے خالی بس۔ ایک بار اب تو بولو سبحان اللہ یار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں اللہ نے نور عطا فرما دیا ہے۔ ایک چیز اور بتائیں، ایک موقع آیا تھا کہ مسجد نبوی کے آزو بازو لوگوں نے گھر بنائے تھے، سب کے دروازے مسجد نبوی کی طرف تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے دروازے مسجد کی طرف ہوں گے تو مسجد کی طرف آنا جانا، بچوں کا کھیلنا یہ سب لگا رہتا ہے۔ حضور نے ایک حکم نافذ فرمایا، سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، مسجد کی طرف کسی کا دروازہ نہیں کھلے گا، سب کے دروازے بند کر دو۔ جب سب کے دروازے بند ہونے لگے تو ایک دروازے کے بارے میں آقا نے کہا الا بابا ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ بولو یار، اور الحمدللہ ابو بکر کا دروازہ آج بھی چل رہا ہے، باب صدیق اکبر آج بھی موجود ہے۔ کہا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے۔ صحابہ کرام نے کہا سرکار آپ نے سب کا دروازہ بند کرا دیا، ابو بکر کا نہیں، کیوں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ عَلَيْهِ نُورًا، کیونکہ ابو بکر کے دروازے پر نور ہے، ابو بکر کے دروازے پہ نور ہے، مصطفیٰ نے فرمایا۔ اس لیے سب کا دروازہ بند ہوگا لیکن ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ کچھ چیزیں ہیں اس میں حضرت علی کے خصائص بہت سارے لکھے گئے، اور کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ خصائص حضرت علی پہ بیان ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو چوری کر کر کے لاتے ہیں، ہم لوگ شیعوں سے مانگ کے لاتے ہیں۔ ابے ہم کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرضہ وہ لیتا جس کے پاس نہ ہو، اور جس کے پاس بھرا پڑا وہ کیوں قرضہ لے گا؟ بولو نا یار۔
تو حضرت علی کے فضائل بنانے کے لیے ان کو قرضہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ابے ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، لیکن ناپاکی کی حالت میں میرا علی آ سکتا ہے. اور سلو بولے آپ. کہا ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا، ترمذی کی حدیث میں آیا، کوئی ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، لیکن آقا نے فرمایا سوائے میرے اور میرے علی کے. بولو اب. یہ حضرت علی کی خاصیات ہے یار، بڑی خاصیتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باب بھی باندھے گئے اس کے اندر، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے کئی چرچے ہیں. انشاءاللہ اب کی رمضان میں اگر آپ لوگ موڈ بنا دیں گے تو انشاءاللہ رمضان میں 21ویں شب ہے نا، 21ویں شب رہے گا ماحول. اگر رہے تو ویسے انشاءاللہ آنا چاہیے نا یار، مطلب نہیں سننے کے موڈ میں بھائی. ہاں چلو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے ہی کئی معاملات ہیں. اچھا بیماری کو آج تک ہم نے چلتے پھرتے نہیں دیکھا، میرے نبی نے دیکھا ہے. ایک بیماری آئی تھی، بولے مدینے میں آ جاؤ، مدینے میں آ جاؤ، حضور نے فرمایا نکل یہاں سے. بولو یار. میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیماری کو حضور نے بھگا دیا مدینے سے. یہی وجہ ہے کہ مدینے کو اللہ تعالیٰ نے شفا خانہ بنا دیا. پورا باب باندھا علامہ جلال الدین سیوطی نے، پورا باب باندھ دیا. لیکن جو میں اکثر بولتا ہوں کہ حضور نے اپنی زندگی میں صرف ایک تعویذ دی ہے بس. باقی جب بھی کوئی صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ عطا فرمایا ہے. آخر ایسا کیوں؟ ہم لوگ تو تعویذ کے بہت دیوانے ہیں بھائی، تعویذ چاہیے تعویذ چاہیے. اور کچھ لوگ تو بولے انہوں تعویذ ہی نہیں چلتا، اور جب پھنستے ہیں تو تعویذ لینے بھاگتے ہیں. صحیح ہے. صفحہ 1217 میں 1217 یہ آقا علیہ السلام کا دیا ہوا تعویذ ہے جس میں نشان لگا ہوا ہے. ارے بول لو یار. تو تعویذ ثابت نہیں کر پائے، ہم نے تعویذ دکھا دیا ہے. ہاں اور دیا کس کو تھا؟ ابو دجانہ کو. کیا معاملہ ہوا تھا سنیں. حدیث نمبر 2179 الخصائص الکبریٰ تیسرا حصہ صفحہ 1217. معاملہ کیا ہوا تھا؟ حضرت ابو دجانہ یہ اپنے گھر میں جا کر لیٹ جاتے، جب لیٹتے تو کبھی دروازہ چوں چاں ہوتے نا آواز، اس کی آواز آ رہی ہے. کبھی برتن گر رہے ہیں، برتن گرنے کی آواز آ رہی ہے. کبھی اچانک گھر میں بجلی چمکنے لگی ہے، کبھی گھر میں اجالا اجالا ہو جا رہا ہے. کبھی کبھی ایسا لگتا کہ کوئی آدمی کھڑا ہے، سایہ نظر آ رہا ہے. یعنی عجیب و غریب حالات ہو رہے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا لگتا کہ کوئی شہد کی مکھی کی طرح پڑ رہا ہے بھنبھلاہٹ میں. بڑی عجیب و غریب حالت ہوتی. حضرت ابو دجانہ کہتے کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا کہ سامنے ہمارے کسی نے آگ جلا دیا ہے، اگر ہم نہیں بھاگیں گے گھر سے تو وہ آگ ہم کو جلا دے گی. بولے ایک دم پریشان ہو گئے. یہی سب معاملہ چل رہا تھا. پریشانی کے عالم میں پہنچ گیا میں مصطفیٰ کے دربار میں. آقا علیہ السلام سے جا کر میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا میرے گھر میں ہوتا ہے، جب میں سوتا ہوں تو دروازے کی آواز آتی رہتی ہے، میں سوتا ہوں تو شہد کی مکھیوں کی طرح کوئی بولتا رہتا ہے، میں سوتا رہتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں اچانک آگ جل گئی ہے، کبھی لگتا ہے کہ بجلی چمک رہی ہے، کبھی لگتا ہے کہ کوئی سایہ کیے ہوئے کھڑا ہے، اور کبھی لگتا ہے کہ مجھے جلانے کے لیے آگ جلا دی گئی ہے، میں بڑا پریشان ہوں. آقا نے فرمایا اے میرے دار السوء، تمہارے گھر میں ایک برا آدمی آ گیا ہے. اے ابو دجانہ ایتونی بدوات و قرطاس، جاؤ سیاہی اور کاغذ لے آؤ. جاؤ سیاہی اور کاغذ لے آؤ. ہم لوگ ہوتے تو زعفران تو منگا ہی لیتے، اپنے یہاں تو زعفران سے نیچے تعویذیں نہیں لکھا جاتا. اور وہ بھی زعفران کا جو منگاتے تعویذ اس میں بھی حکمت ہے بھائی. پینے کا تعویذ ہم لوگ دیتے ہیں. اب کیا سیاہی پلائیں؟ یہاں پینے کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں رکھنے کا مسئلہ تھا، اس لیے سیاہی مصطفیٰ نے منگائی. آقا نے فرمایا ایتونی بدوات و قرطاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ سیاہی اور کاغذ لے کر کے آ جاؤ. حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں میں لے کر کے پہنچا تو میرے مصطفیٰ نے کہا علی کو دے دو. اور سنو یار، دیکھنا جب اتارا کرتے ہیں تو نعت علی پڑھتے ہیں. بہت ڈرتا ہے جن بابا.
حضرت علی کا نام لینے بہت ڈرتا ہے، لے گا تو کٹے گا، اس لیے لیتا نہیں. اور وہ لوگ بھی نہیں لے رہے، وہ لوگ بھی نہیں لے رہے. علی پکارو شرک، ہم نے کہا یا علی مدد، کہا شرک، میں نے کہا تیرا شرک تجھے، الحمدللہ ہم یا علی مدد کہتے تو شیطان بھاگتا ہے. بولو اب یار، حدیث اگر مانگو گے تو حدیث دینے کے لیے تیار ہوں میں، وہ میرا مسئلہ ہے، کیونکہ علی مولا، اور مولا کا مولا ہوتا ہے مددگار. تو جو مولا ہے مددگار ہے، جو مددگار ہے وہ مشکل کشا ہے. بولو اب سمجھ میں آیا؟ جسے مصطفیٰ مشکل کشا کے بولے نہیں انتقال کے بعد نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا نئی حدیث آ گئی کیا بھائی؟ وہ حکم منسوخ ہو گیا کیا؟ منسوخ ہو گیا کیا؟ منسوخ ہو گیا. ابے ابا انتقال کرتے تو پراپرٹی دے کے جاتے ہیں، ابا انتقال کرے پراپرٹی دے کر کے جائے. الحمدللہ میرے علی وصال فرمائے تو بھی مدد فرمائے، حیات رہے تو بھی مدد فرمائے. بس مدد لینے والا ظرف چاہیے بس. جی کم ظرف کو کیا ملے گا؟ کم ظرف کو کھانا بھی تھوڑا ملتا. جی حضور نے فرمایا لاؤ، حضرت علی کو دیا. آقا نے فرمایا اکتب، علی لکھو. حضور خود تعویذ نہیں لکھوا رہے ہیں، علی سے لکھوا رہے ہیں، علی سے لکھوا رہے ہیں. علی لکھو. پھر حضرت علی نے تعویذ لکھنا شروع کیا. کیا حضور کے کہنے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا کتاب من محمد رسول اللہ رب العالمین الى من طرق الدار من العمار والزوار والصالحین الا طارق يطرق بخير يا رحمن اما بعد فإن لنا ولكم في الحق ساعة فإن تكو عاشقا مولعا او فاجرا مقتحما او راغبا حقا مبطلا هذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتاب هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون تغلبون حاميم لا تنصرون حاميم عين سين قاف تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بولو نا یار، یہ حضور کا دیا ہوا تعویذ ہے. یہ کس کا دیا ہوا تعویذ ہے؟ زور سے بولو. اچھا کس سے لکھوایا؟ کس سے لکھوایا؟ حضرت علی سے. اچھا بولے یہ احمد رضا والے، اب تو ہم تو کہتے ہیں احمد رضا والے تو تعویذ دیتے ہی تھے، اب تو سزا والے بھی تعویذ دینے لگے. نہیں سمجھے؟ سزا والے بھی تعویذ دینے لگے. 20 روپیہ 30 روپیے میں دے رہے ہیں، اسلام پورے میں کرائے میں کھولی لے کے دے رہے ہیں. معلوم ہو گیا تعویذ سے کام چلے گا بھائی. اچھا ان سے کوئی حدیث نہیں مانگتا، ہم سے مانگو، ہم حدیث دینے کے لیے تیار ہیں بھیا. حضور نے تعویذ لکھا دیا، لکھا تعویذ، اور آقا نے کیا فرمایا؟ اے ابو دجانہ لے جاؤ، جب سونے لگنا تو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لینا. یہ لوگ ہوتے ہیں ارے اللہ کا نام تکیہ کے نیچے، اللہ کا نام تکیہ کے نیچے. ہاں یہاں پہ ادب آیا، مسجد نبوی میں پہنچا تو قرآن پاؤں کے نیچے، پھر وہاں نہیں یاد آیا ادب. مسجد حرام پہنچا تو قرآن کو زمین پہ رکھ دیا، وہاں نہیں آیا ادب. یہاں خالی ادب دکھا رہا ہے. ابے ادب بھی وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ نے سکھایا ہوتا ہے. ہاں مصطفیٰ نے کہا تکیہ کے نیچے رکھ لینا. ابو دجانہ کہتے فعملت الی دار، میں اپنے گھر لے کر کے گیا، وجعلتہ تحت راسی، اپنے سر کے نیچے رکھ لیا تعویذ کو. وبت اللیلہ، میں نے رات گزاری تو رات میں اچانک میں نے ایک چلانے والے کو چلاتے ہوئے سنا، چلانے والے کو چلاتے ہوئے سنا، یا ابا دجانہ، یا ابا دجانہ، اے ابو دجانہ کیا کر ڈالا؟ احرقتنا واللات والعزى، ارے لات و عزا کی قسم ابو دجانہ تم نے جلا ڈالا، ابو دجانہ تم نے جلا ڈالا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تکیے کے نیچے ہے تعویذ، جل کوئی اور رہا ہے؟ تعویذ تو تکیہ کے نیچے ہے، جل کہیں اور رہا ہے؟ بولو نا. اذان ہماری زبان پہ ہے، جل کوئی اور رہا ہے. سلام ہم پڑھے، جل کوئی اور رہا ہے. کہا تکیے کے نیچے تعویذ آ گئی، جل رہا ہے وہ جو دیو ہے. تکیہ کے نیچے تعویذ آ گئی، جل وہ رہا ہے جو دیو ہے.
کہا سنی کی زبان پہ سلام آ گیا، جل ہو رہا ہے جو دیو ہے، سمجھے نا، جلا وہ اب یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی بات کہ تکیے کے نیچے پہنچی تعویذ جلا دیو، یہ بات سمجھ میں آتی کیا؟ کہا نہیں حضرات سینسر کا سسٹم ہوگا۔ ابے ہم نے کہا یہ تو ابھی آیا، وہاں کون سا سینسر تھا؟ کہا سارے سینسروں کو میرے اللہ نے پیدا کیا، جب سینسر نہیں تھا تب میرے مصطفیٰ نے سینسر کو بنا کے پیش کیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ایسا کنیکشن جل رہا ہے۔ اے ابو دجانہ تم نے جلا دیا، ابو دجانہ نے جلایا تھا کہ تعویذ نے جلایا تھا؟ ابو دجانہ تو پہلے تھے، تعویذ اب آئی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ تعویذ بڑی پاورفل ہے۔ ہمارے یہاں لوگ باباؤں کے چکر میں پریشان رہتے ہیں، اور بابا اتنا لوٹتے، اتنا، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بابا اچھے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے بھائی، ہمارے یہاں بھی کچھ بابا لوگ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے بھائی، اللہ حفظ و امان میں رکھے۔ ہاں کوئی نوری میاں کا کوئی دیوانہ ہے، کوئی مرید ہے، بڑا چرچا چل رہا ہے، بولے کیا تعویذ دیتے تعویذ کام بن جاتا ہے، وہ بھی بتا رہے نوری میاں سے، اور جب معلومات نہیں تو معلومات دیوانہ ہے وہ نوری میاں کا مرید، اور تعویذ میں خالی اپنے شیخ کا نام نوری میاں کا لکھ کے دے رہا ہے، بولو یہ جلالی نام ہے بھائی۔ تو کہا تم نے جلا ڈالا، جانتے ہیں ابو دجانہ کہتے ہیں لما رفعت عنا هذا الكتاب فلا عود لنا في دارك ولا في جوارك۔ اے ابو دجانہ تعویذ اٹھا لو، ابو دجانہ تعویذ اٹھا دو، لما رفعت عنا، جب تم تعویذ اٹھاؤ گے تو میں تمہارے گھر میں بھی نہیں آؤں گا، بلکہ گھر کے پڑوس میں بھی نہیں آؤں گا، بولو نہ گھر میں آؤں گا نہ گھر کے پڑوس میں آؤں گا، ایسا ہے مصطفیٰ کا تعویذ۔ اور ہمارے یہاں تو لگا دیا شرک، من علق تمیما فقد اشرک باللہ، حدیث ہے یہ ابو داؤد شریف کی، جس نے تمیم لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا۔ ہم نے کہا تمیم کا معنی تو بتا رہے بھیا، بولے تمیم کا معنی کیا؟ تمیم تعویذ؟ ابے میں نے کہا تعویذ اور تمیم میں فرق ہے، تعویذ تو تمیم میں فرق ہے۔ اعوذ باللہ، اعوذ بابے تو ثلاثی مجرد ہے، تعویذ بابے تو فعل میں گیا، مطلب کسی کی حفاظت کرنا۔ اور تمیم کیا ہے؟ کہا تمیم کیا ہوتا ہے؟ بولے حضرت اس ٹائم پہ قبیلے والے کیا ہے، پرندوں کے پر کو باندھا اور تعویذ بنا کے لٹکا لیا، گھونگی کو لے لیا تعویذ بنایا گلے میں لٹکا لیا، بولے یہ گھونگی، یہ پر، یہ پتھر، یہ لکڑے، یہ جو باندھتے ہیں گلے میں لٹکا لیے، بولے جو اچھا کر دیتا ہے، بولے یہ تمیم ہے، یہ تمیم ہے، یہ شرک ہے۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف الف لام میم کاف یا عین صاد۔ کہا یہ تمیم نہیں، یہ تو تعویذ ہے، قرآن کی آیتیں موجود ہے۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ قرآن کی آیتوں کا جو ہوتا ہے وہ تعویذ ہوتا ہے، اور جو ایسے ہی منمانی ہوتا ہے وہ تمیم ہوتا ہے۔ تو جو تمیم لٹکائے گا وہ شرک کر رہا ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو بول دینا بیار، ہاں یہ فرق یاد رکھنا، دوڑا ڈالیں گے آپ اور ایسا دوڑائیں گے کہ دیو بند ہو جائے گا، سمجھے نا؟ دیو کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا جی۔ ہم کسی کا نام نہیں لے رہے بھائی جی۔ تو کیا کیا معلوم؟ رات بھر آتے ابو دجانہ نے سنا، فغدوت، سویرا ہوا، فصلیت الصبح مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے میں حضور کے پاس گیا، میں نے نماز پڑھی، وَأَخْبَرْتُ بِمَا سَمِعْتُ مِنَ الْجِنِّ، میں نے جو جن سے سنا تھا وہ حضور کو بتا دیا۔ حضور نے کیا کہا؟ یا ابا دجانہ ارفع عن القوم فوالذی بعثنی بالحق انہم لیجدون علم العذاب الى یوم القیامہ۔ اے ابو دجانہ تعویذ اٹھا لینا، اب اس کا عذاب قیامت تک ان کی قوم پاتی رہے گی، بولو اب یار، یعنی ایک تعویذ کا اثر قیامت تک، قیامت تک۔ ایسا تعویذ، پاورفل تعویذ مصطفیٰ نے دیا۔ اور بہت ساری حدیثیں ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت واضح ہوتی ہے۔ ایک حدیث اگر آپ لوگ اجازت دے تو اور سنا دوں۔ آپ لوگ کہیں گے مصباح صاحب پیٹ نہیں بھرتا کیا؟ پھر بتاؤں گا یار پیٹ کیسے بھرے گا یار، میرا شوق ہے۔ آپ کا گٹکے سے بھرتا؟ ایک گٹکا کھائے تھے پھر کھا لیے،
پھر کھا لیے، گٹکے پہ گٹکا، سگریٹ والا ایک پی رہا ہے، دوسرا پی رہا ہے، چائے والا چائے پہ چائے پی رہا ہے۔ یار میرا یہی شوق ہے بھائی، میرے ایک حدیث سنا لیا، سوچتا ہوں ایک اور سنا دوں، بولو بیان۔ میرا اپنا شوق ہے، اپنے شوق کی بات ہے بھائی، صحیح ہے کہ نہیں؟ اپنا شوق ہے، کوئی گٹکے سے محبت کر رہا ہے، کوئی بیڑی سے محبت کر رہا ہے، کوئی سگریٹ سے محبت کر رہا ہے۔ ہم بولے نشہ، ایک مرتبہ مجھے اورنگ آباد بلائے، مسجد میں پروگرام تھا، مسجد کے پروگرام میں مجھے موضوع یہ کیا بولے، نشے کی تباہ کاریاں۔ تو میں ہنسنے لگا یار، میں نے کہا یہاں مسجد میں نشیڑی تو نہیں آئے گا، اب ان کے سامنے نشے کی تباہیاں بتاؤ، جو نشہ نہیں کرتے وہ تو خود بولتے خراب ہے، اب ان کے سامنے کیا بیان کرنے کا؟ ٹھیک میں میرے حساب سے بیان کروں گا۔ پھر تو نمازیوں میں کوئی گل کرتا ہے، نمازیوں میں کوئی سگریٹ پیتا ہے، نمازیوں میں کوئی گٹکا پیتا ہے، تو میں نے کہا یہی کا رد کر دیتا ہوں، اسی کی تباہی بتا دیتا ہوں بھائی۔ سب سے بڑی تباہی یاد رکھیں، منہ سے اگر بدبو آ رہی ہو تو نماز پڑھنے کے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اگر بدبو آئے تو منہ سے فرشتہ منہ نہیں لگاتا، اور اگر منہ سے بدبو نہ آئے، مسواک کر کے کھڑا ہو جائے تو آدمی کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایک فرشتہ اپنے ہونٹ کو لگا لیتا ہے، جو نمازی پڑھتا ہے تو نور بن کر کے فرشتے کے منہ میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ منہ سے بدبو آئے گی گٹکے کی، بیڑی کی، سگریٹ کی، تو فرشتہ ہونٹوں سے ہونٹ نہیں لگائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے نمازیوں کے سامنے تو یہ سب بتائیں گے نا یار، اگر بات اچھی لگی ہو تو سبحان اللہ۔ حالانکہ کافی لوگ سکتے میں آ گئے، کیونکہ 90% لوگ جو ہے نا گٹکا کھاتے ہیں، نہیں گٹکا کھاتے تو سگریٹ شریف پیتے۔ اچھا ہم جیسے مولانا لوگ بھی لیا سگریٹ، مولانا صاحب مولانا ہو گئے نا مولانا، ہمیں ایک مولانا کے ایک سگریٹ پینے سے 1000 لوگ سگریٹ سیکھیں گے، ہمارے سگریٹ پینے سے مدرسے کے بچے پینا شروع کر دیں گے، ہمارا گٹکا کھانے سے مدرسے تو ایسے بھی گئے بچے مدرسے میں آتے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ تو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ بس آخری بات پیش کر دیتا ہوں اور اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے الخصائص الکبریٰ تیسرا حصہ صفحہ 1248 کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2246، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر کی شان بیان کی ہے۔ میرا نبی کہاں تک دیکھتا ہے خالی یہ دیکھو، آقا علیہ السلام کہاں تک دیکھتے ہیں یہ خالی دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر کے تعلق سے بتایا، یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے، حضور نے فرمایا، امام طبرانی نے لکھا، ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الى کف هذه جلیہ۔ حضور نے فرمایا میرے لیے میرے اللہ نے دنیا کو ایسے سامنے کر دیا کہ میں دنیا اور قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، جیسے ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں ویسے پوری دنیا کو دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا اے مصطفیٰ، کوئی مانے نہ مانے لیکن غلام رضا برابر مانیں گے، اور یہی کہیں گے مصطفیٰ نے کہا کفے دست کی طرح پوری دنیا کو آپ دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ پوری دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اسی کو ہم لوگ ایک نظریے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، کیا ناظر، حاضر، ناظر۔ ناظر وہ جہاں تک آدمی دیکھے وہاں تک ناظر، تو میرا نبی پوری دنیا دیکھتا ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولا نا یار، کہا ناظر پوری دنیا کو دیکھنے والا میرا نبی یہ حدیث بتا رہی ہے، تو الحمدللہ حدیث نے جو بتا دیا وہی ہم نے اپنا عقیدہ بنا لیا۔ کہا حاضر نہیں سمجھ میں آتا، ہم نے کہا حاضر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصطفیٰ ہے مدینے میں لیکن ایک لمحے میں پوری دنیا میں آتے جاتے ہیں، اور جو آدمی ایک لمحے میں پوری دنیا میں آتا جاتا ہے اسے پوری دنیا میں حاضر مانا جاتا ہے۔ بس سمجھ میں آیا؟ حدیث سمجھ میں آ گئی؟ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب من کے ذمات